बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी ज़मीर आफाकी। प्रोग्राम है ज़मीर की आवाज़ और आप देख रहे हैं सिटी प्रेस। आज हम एक अहम इशू के ऊपर, एक ऐसे अहम इशू के ऊपर आपसे मुखातब भी हैं और बल्कि इसमें आपको मालूमात भी फराहम करेंगे जो इस वक्त पाकिस्तान के तकरीबन कोई जो हमारा नौजवान नस्ल है उनके मुस्तकबिल का भी सवाल है और उनकी ज़िंदगियों का। तो हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर नईम मसूद साहब। नईम मसूद साहब कॉलम नगार हैं, एंकर हैं, माहिर तालीम हैं। इनकी पूरी ज़िंदगी एजुकेशन में ही गुजरी है और ये उसके सारे असरार और रमूज़ को भी जानते हैं। और हम इनसे ये जानेंगे कि पाकिस्तान में तालीम का जो मेयार है और पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो इस वक्त किसी यूनिवर्सिटी दुनिया के जो 5000 की रैंकिंग से लेकर तो 500 तक भी कहीं इसका कोई हमारा नाम नहीं आता। उसकी वजूहात क्या हैं और ख़ुसूसन हायर एजुकेशन कमीशन जो है उसका क्या किरदार है। हमारे देखते मतलब हमारे हायर एजुकेशन कमीशन को देखते हुए हमारे नेबर ने हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया। उसकी कामयाबी किस तरह से आगे बढ़े वो हमारे से, ये सारी बातें हम इनसे पूछेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब नईम मसूद साहब, आपने हमें वक्त दिया। आपका शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। हम ये जानना चाहते हैं सर आपसे कि ये बताइए कि पाकिस्तान का जो हायर एजुकेशन कमीशन है जिसके बानियों में डॉक्टर अताउर रहमान जैसे लोग शामिल रहे जिन्होंने बहुत काम किया, फिर और लोग आए और आज उसकी जो हालत है इसके बारे में पहले तो हायर एजुकेशन कमीशन के हवाले से बताइए ना कि ये क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था, जबकि अमेरिका में मेरा ख्याल ये है ही नहीं है। तो इसकी ज़रूरत क्यों क्या पेश आई और इसका किरदार अभी तक क्या ये डिलीवर क्या कर सका है। थैंक यू ज़मीर आफाकी। पहली बात तो मैं एक अर्ज़ कर दूं जो आपने इंट्रो में कहा कि हम 5000 से 500 तक भी नहीं है। देखिए अगर पब्लिक सेक्टर में देखें तो कायद आज़म यूनिवर्सिटी और फैसलाबाद में नई यूनिवर्सिटियों में देखिए पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियों को 3-4 कैटेगरीज में आप, एक तो वो मदर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसे जामिया कराची कहें, जामिया पेशावर कहे, गोमल यूनिवर्सिटी कहें, यूईटी कहें या पंजाब यूनिवर्सिटी कहें। इनके बाद जो यूनिवर्सिटीज़ आई वो 2002 में, वो 2002 में मुशर्रफ दौर में ये नेटवर्क फैला यूनिवर्सिटियों का, तो वो 2002 के एक्ट के साथ है। अब जो उसके बाद है वो 2009 का एक्ट है और फिर 2011 का एक्ट है और फिर यूनिवर्सिटियां ही यूनिवर्सिटियां। मुझे ये लगता है एक वक्त आएगा कि सारे कॉलेज आप यूनिवर्सिटियां बना देंगे। एक बात। दूसरी बात, HEC जो है ये पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन था, ये भी 2002 ही में सामने आया और 2002 में जब HEC परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में हायर एजुकेशन कमीशन बना तो इसके बानी चेयरमैन डॉक्टर अताउर रहमान थे। नॉन साइंटिस्ट हैं, बेसिकली केमिस्ट्री से उनका ताल्लुक है, कराची से ताल्लुक है, उर्दू स्पीकिंग है और एक इंटरनेशनल फेम है। हनीमून पीरियड था उनका। एक और भी बने डॉक्टर जवेद लगारी। फिर उसके बाद आप यूँ कह लें कि हम कराची से सिंधी स्पीकिंग में आ गए, यानी हम उर्दू स्पीकिंग से लगारी स्पीकिंग में आ गए। ये सारा इसका मैं उस लिहाज से कोई तकसीम नहीं कर रहा, ये एक दिलचस्प है कि मरकज़ी है ना, तो किस किस को कहाँ कहाँ पे जाके कब कब ये सादत हासिल हुई। HEC का प्रोग्राम अच्छा था, यूनिवर्सिटियों की क्वालिटी देखना, QEC बनाया गया, यूनिवर्सिटियों में क्वालिटी एजुकेशन एनहांसमेंट बनाया गया, सेल बनाया गया, फिर और एक बनाया गया। तो इस तरह के अदारे बनाए गए और फिर उन्हें एक स्टैंडर्ड देना असल मकसद था और ये कामयाबी से शुरू हुआ। जो आपने इंट्रो में कहा कि इंडिया ने भी हैक की, HECI हायर एजुकेशन कमीशन इंडिया बनाया और दे आर डूइंग वेल। यहाँ ही मुख्तसर बता दूँ कि अमेरिका में, मैं आपने बड़ी चोट के साथ, बड़ी ज़रबकारी के साथ इंट्रो दिया ना, सो आई हैव टू टेल यू, फर्स्टली आई शुड टेल दिस। अब आप देखें, अमेरिका कहता है कि मेरी हर यूनिवर्सिटी इंडिपेंडेंट है, वो खुद ही अपना HEC है, वो खुद ही अपनी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, खिलाओ हमें भी दो, इकानमी मेरी बनाओ। कल ही मैं TV प्रोग्राम में कह रहा था कि ये जो हम मुसलमान एक चीज़ सोचते हैं ना साइंस और टेक्नोलॉजी से दूर होके, तो हम कहते हैं, सॉरी टू से किसी को हर्ट करना मकसद नहीं है, हम समझते हैं कि शायद दम दरूद से डिग्रियां बन जाती हैं। ऐसा नहीं होता।
آپ دیکھیں کوئی بھی اخلاقی مذہب ہو، آفاقی مذہب ہو، آسمانی کتابوں پہ وہ رکھتا ہے، وہ کہتا ہے جی ریسرچ کریں. یہ تو ایک کھلی بات ہے. تو امریکہ کی بات ہو رہی، وہاں 5,500 یونیورسٹیاں یا ریسرچ سینٹر ایسے ہیں جو امریکن اکانومی کو اٹھا کے رکھتے ہیں. وہاں سے وہ ذریعہ مباح اور اپلائیڈ ریسرچ ہے، پلیجرزم نہیں ہے. اور یہ نہیں دیکھا جاتا جی یہ ضمیر آفاقی کی یونیورسٹی ہے، یہ نعیم مسعود کی یونیورسٹی ہے، یہ پرائیویٹ ہے. وہ جہاں جو پرفارم کرتا ہے وہ یونیورسٹی ہے، اور سیاسی مداخلت نہیں ہے، کسی HEC کی مداخلت نہیں ہے. میں اس بات کو مختصر کر دوں، آپ اگر دیکھیں تو 2002 کے ایکٹ میں اور ماضی کی یونیورسٹیوں میں بھی ہوگا کہ آپ 34, 36 اور 38 کو دیکھیں جو ایکٹ ہے، وہ کہتے ہیں خود ریسرچ سینٹر بناؤ، HEC کے محتاج ہی نہیں ہو. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا از خود ایک مجھے وہ یاد نہیں 17-18 ایکٹ کی شک ہے، وہ بھی کہتی ہے خود HEC بنو. تو HEC خود بننا ویری گڈ، اگر نہیں ہے تو یونیورسٹی کو خود HEC بننا چاہیے. آپ کے سامنے دونوں ماڈل ہیں، انڈیا پاکستان کا ہے اور امریکہ کا ہے. اصل تو کام یونیورسٹی کا یہ ہے. پھر آپ کا سوال لیتا ہوں، کمیونٹی سینٹر ہو، جی کمیونٹی سینٹر ہو، انڈسٹریل لنک ہو، لینگویجز کو پروموٹ کرے، ریسرچ ہو، وہاں پہ انٹرپرنیورشپ ہو، اور وہاں سوال اٹھائے جائیں، رٹائے نہ جائیں. اگر نہیں ہے تو پھر نہ یونیورسٹی کا فائدہ ہے نہ HEC کا فائدہ ہے. نہیں صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ریسرچ کے حوالے سے، اور ہمارا بھی ہم جیسے لوگوں کا کنسرن بھی یہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے گزشتہ دنوں جب ہمارے ہاں کووڈ آیا تو پاکستان کی کسی یونیورسٹی سے کوئی قابل ذکر تحقیق سامنے نہیں آئی، جبکہ فرانس میں، دوسرے ملکوں میں باقاعدہ اس کے اوپر ریسرچ بھی ہوئی اور ویکسینیشن میں انہوں نے مدد بھی کی. پاکستان کی یونیورسٹیاں تقریباً سرکاری یونیورسٹیاں، پرائیویٹ کو تو آپ چھوڑ ہی دیں نا، سرکاری یونیورسٹیاں اس حوالے سے بانجھ کیوں ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ بڑی آپ نے دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھا، اور وہ کہتے ہیں نا جی حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں. حادثہ دیکھ کر ہمارے ہاں کمیونٹی میڈیسن کا تصور ہی نہیں تھا. بعض کا نا یہ حادثات آپ کو ملاتے ہیں، ترقی کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن اس میں کوئی سمجھنے والا، کوئی سوچنے والا ہو. کمیونٹی میڈیسن کا، پھر پبلک ہیلتھ کا کوئی خیال ہی. آپ کا تو یار وہ ملک ہے جہاں پہ پولیو کے انجیکشن لگانے والے، ویکسین لگانے والے کو آپ گولی مار دیتے. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ پلیجرزم اور ساری جو جملہ چیزیں یونیورسٹیوں میں نہ ہو اور ہم ترقی کر جائیں. یہ ہمارا حال ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ نے ریسرچ کرنی ہے اس کو اپلائیڈ ہونا چاہیے. جب آپ اپلائیڈ ریسرچ نہیں کرتے تو آپ کاہے کی یونیورسٹی میں؟ آپ کی ریسرچ بکنی چاہیے. آپ کی UET ہو، آپ کی ٹیکنالوجی کی یونیورسٹیز ہوں، آپ وہاں وہ سولر سسٹم نہیں دے. آپ نے کیا چیلنجز کو کرنے، آپ تو کرونا کی بات کر رہے ہیں نا. یہ کرونا سے کام ہے لوڈ شیڈنگ. یونیورسٹیاں بھی پیٹ رہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میں GCUF نے کوشش کی، یا IBA سکھر ماڈل یونیورسٹی ہے، وہ کمیونٹی سینٹر بھی ہے، انڈسٹریل لنک بھی ہے، سارا کچھ ہے. آپ اس کی چھت پہ جا کے کھڑے ہوں سکھر میں. کراچی والا IBA بھی اچھا ہے، یہ بھی اب انڈیپینڈنٹ. آپ کو پوری چھت میں ایک جگہ نہیں ملے گی کہ جہاں نئی سولر پلیٹ جو سولر انرجی کی ہے وہ رکھ لی جائے. اور سکھر کے اندر آپ کو زمین میں ایک جگہ نہیں ملے گی IBA یونیورسٹی میں کہ جہاں پر پودے کا کوئی گملہ ہی رکھ لیں. یعنی نیچے پودے ملیں گے آپ کو اور چھت پہ آپ کو سولر. یہ یونیورسٹیوں کا کام ہے. سر ایک اور بات یہ دیکھیں، مطلب وہی بات ہے اس ریسرچ کے، کیونکہ یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے، اگر ہم اس کے اوپر 10 پروگرام کرنا چاہیں تو وہ بھی کم ہے. لیکن وقت کی کمی اور یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم آپ کے تھوڑے وقت سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. آپ کے ہاں تمام یونیورسٹیاں جو اس وقت ہماری نظر سے بھی گزرتا ہے، وہاں پہ جو تھیسز ہو رہے ہیں، PhD ہو رہے ہیں، وہ گمنام شاعروں پہ ہو رہے ہیں. جبکہ آپ کے یہ شاعر، ادیب، اس طرح کے ایسے لوگ جن کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، دراصل وہی استاد ہوتے ہیں، وہی شاگرد کو کہتے ہیں کہ جی ہاں ایک تھیسس بنائیں، PhD کی مور لگائی اور ان کو دے دی اور وہ ڈاکٹر کہلا رہے ہیں. اس کے ساتھ جڑا ہوا دوسرا سوال بھی ہے، آپ کا مسئلہ پانی کی کمی ہے، اس کے بھی ریسرچ یونیورسٹیوں کو نہیں کرنی چاہیے. ٹریفک کے مسائل کیا ہیں، ہمارے توانائی کے مسائل کیا ہیں، آبادی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. ان ساروں کے اوپر ریسرچ ہو کے، تحقیق ہو کے یونیورسٹیوں کو کوئی گائیڈ لائن نہیں دینی چاہیے سر؟ دیکھیے یہ بڑا دلچسپ، مجھے اب یاد نہیں ان سربراہ حکومت ایران کا
کہ وہ پی ایچ ڈی تھے جو بڑے دبنگ تھے. مجھے اگر آپ کے ذہن میں نام آ جائے تو بتا دیجئے گا. نہیں یہ ریسنٹلی. اچھا وہ ان کی پی ایچ ڈی تھی اس پہ ٹریفک پہ. ہمارے ایک دوست نے ٹریفک میں پی ایچ ڈی کی وہاں پہ یورپ میں گیا, انہوں نے اسے وہیں رکھ لیا. ہمارے ایک سیکرٹری ریلوے کے لیے وہاں پہ ٹریننگ کرنے کے لیے واپس آئے تو انہوں نے انہیں ایجوکیشن میں بھیج دیا. یہ تو آپ کی تنظیم ہے. میں وہ آپ کے کرونا والے کو ساتھ ساتھ لے کے چلوں گا. اب آپ تھیسس کہتے ہیں, تھیسس کی پلیجرزم, تھیسس کی انڈسٹری ہے, اور تو انڈسٹری نہیں بنی یونیورسٹیوں میں. میں ایسی 8 یونیورسٹیوں کو, ایسے 20 کو جانتا ہوں جو لوگوں کو تھیسس لکھ کے دیتے ہیں اور وہ پیسے کماتے ہیں. میرے پاس جہاں آپ بیٹھے ہیں, ایک دفعہ ایک پروفیسر صاحب آئے, انہوں نے 80 پی ایچ ڈیز کروائی ہوئی تھی اور وہ 25 لاکھ لیتے تھے ایک پی ایچ ڈی کروانے کا. آپ جائیں, آپ باڑ میں جائیں, آپ کی پی ایچ ڈی ہو جائے گی, روپیہ 2.5 ملین دے. یہ آپ کے ملک میں ہے. کون اس پہ کوئی لا انفارمنس آئے گا؟ کیا کر رہا ہے وہاں پہ؟ ایچ ای سی نے 420, 468, 471 کے پرچے نہیں کروانے. یہ یونیورسٹیوں کا کام ہے. اب آئیں ایچ ای سی کی طرف. میں لنک کرتا ہوں ایچ ای سی سے. تھوڑا سا کرونا سے باہر نکلیں. میں نے کے ای یونیورسٹی, کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے کرونا کے دنوں میں بات کی, سوشل میڈیا اور ٹی وی کے لیے بات کی. میں نے ہیلتھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر جوید اکرم سے بات کی, کے ای کے ڈاکٹر خالد مسعود گوندل سے کی, بایو ٹیکنالوجسٹ تھے قائد اعظم یونیورسٹی, ان سے بات کی. اور میں نے یہ بھی بات کی آپ آن لائن, آپ ہائیبریڈ ایجوکیشن یا آپ بلینڈڈ ایجوکیشن میں کیا جائیں گے. بلینڈڈ والوں نے تو بتا دیا. یقین کریں مجھے اس دور میں کسی کے لوگوں نے بعد میں کام شروع کیے, کوئی تھیسس ایسا نہیں تھا. میں نے پوچھا کتنے ویریئنٹ آ گئے ہیں. ایک وائس چانسلر کہتے ہیں میڈیکل یونیورسٹی کے, نہیں 22 کو آ گئے ہیں. اس وقت 6 یا 7 کی بات تھی. دوسرے سے پوچھا, وہ کہتے ہیں یار میرے سے آپ زیادہ جانتے ہیں, میں تو سرجن ہوں. یہ ہیں ہمارے وائس چانسلرز کا. اب ایچ ای سی سے ریلیونٹ بات یہ ہے, ایچ ای سی کو ہمیں بچانا ہوگا, سیاست سے بچانا ہوگا. پہلے اس کا وفاقی وزیر کے برابر تھا, یعنی وہ ڈائریکٹ وزیر اعظم کے ساتھ ایچ ای سی کا چیئرمین تھا. یہ رہا جاوید لغاری تک, عطاء الرحمان سے جاوید لغاری تک. اس کے بعد اسے وزیر مملکت درجہ دے دیا گیا کہ آپ منسٹری سے ہو کے وزیر اعظم جائیں گے. ایک تو اسے واپس لانا پڑے گا. پھر آپ نے 2 سال کا ٹنیور کر دیا. 2 سال تو کمر سیدھی کرتے گزر جاتے ہیں. یہ 4 سال کا ہی ٹنیور رہنا چاہیے. یہ کیوں ہوا کہ جاتے جاتے عباسی صاحب جب وزیر اعظم تھے, انہیں 1 سال ملا تو طارق بنوری کوئی 28ویں نمبر پہ تھے میرٹ لسٹ پہ. انہیں آپ نے ایچ ای سی کا چیئرمین بنا دیا. میرے تو خیر وہ دوست رہے ہیں. اب اس سے پہلے ڈاکٹر, میں مختصر بتا رہا ہوں, ڈاکٹر جو میں جہاں بھی گیا ہوں ڈاکٹر مختار کو کہا جاتا رہا ہے کہ وہ مرشد ہے. اچھا, ڈاکٹر عطاء الرحمان کے پاس چونکہ پیسہ بہت تھا, ایک دفعہ ایک جرنیل وزیر تھے مشرف دور میں, انہوں نے کہا جی میرے پاس تو وزارت کا ڈنڈا ہی ہے بس, وہ جو لگا ہوا ہے جھنڈے میں, اصل جو ہے وہ منسٹر یا سارا کو ڈاکٹر عطاء الرحمان ہے. پیسہ بہت تھا, انہوں نے پی ایچ ڈی بہت بنا دی, آگے اس طرح چلے نہیں. اب جو انٹرویو ہوئے ہیں, آپ امپورٹنس کو دیکھیں. اب جو انٹرویو ہوئے ہیں ان انٹرویو میں آپ دیکھیں کہ 72 کے قریب لوگ بلائے گئے ہیں. کیا ضرورت تھی اتنی؟ مجھے تو 10 وائس چانسلر نہیں ملتے پورے پاکستان میں سے. آپ 72 اور جس میں کچھ ڈین بھی نہیں تھے. پہلے تو 10 دفعہ کرائیٹیریا بنا, 10 دفعہ کرائیٹیریا بنا, نہیں جی اس میں 10 لوگ آ رہے ہیں, اس میں 50 آ رہے ہیں, اس میں 60 آ رہے ہیں. پھر وہ لوگ بلا لیے کہ وقت ضائع کیا گیا. اچھا اس کو آگے چلتے ہیں. جو اب آپ کو سسپینس ہوگا کہ ٹاپر ڈاکٹر مجاہد کامران سابق وائس چانسلر وہ ٹاپ میں سے ہیں, ڈاکٹر محمد علی شاہ ٹاپ میں سے ہیں, یہ ان میں سے آئیں گے. ڈاکٹر اقرار ٹاپ میں سے ہیں, اسی طرح ڈاکٹر جو مختار احمد ہے وہ ٹاپ میں سے ہیں. کوئی اور بھی آ سکتا ہے, میں نجومی تو ہوں نہیں. لیکن اگر آپ ان سے مختصر مجھے پوچھیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں, یہ اچھے لوگ ہیں. ڈاکٹر مختار کے پاس نیشنل انٹرنیشنل تجربہ زیادہ ہے لیکن مخالفت بہت زیادہ ہے. میڈیا بھی کر رہا ہے اور جیلسی والے بھی کر رہے ہیں. دوسری طرف ڈاکٹر محمد علی شاہ ہیں, ہی از گڈ پرسن, لیکن میرے چونکہ دوست بھی ہیں, میں یہ نہیں کہتا وہ بہت اچھے ہیں. ڈاکٹر جو مجاہد کامران ہیں ان کے اوپر بیگیج بڑا ہے, آپ کو پتہ ہے نیب کا بھی سامنا رہا. اسی طرح جو دیگر لوگ ہیں, ڈاکٹر اقرار ہیں, وہ یہ ان میں سے کوئی بھی آ جائے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ماضی کی طرح ایسا نہ ہو جو وائس چانسلر نہ رہا ہو اور ایچ ای سی کا. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ ابا تو رہا نہیں دادا بن جائے,
یہ دادا ابو ہے نا HEC کا چیئرمین, ابے کا اسے تجربہ نہیں ہے, وہ فادر کبھی رہا نہیں ہے, تو گرینڈ فادر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو گرینڈ فادر شوڈ بی دا, وی شوڈ چوز فرام دا فادرس. تو یہ تو ہم سوچ رہے ہیں کہ کسی حد تک ٹھیک ہوگا. ہم نے اس پہ آپ سے بعد میں بھی وقت لیں گے. ایک اور سوال آپ سے لاسٹ جو ہے وہ کنسرن ہے آپ کے میرے سب کے بچوں کا. جس وقت بے شمار نجی یونیورسٹیاں کالجز بنے ہوئے ہیں, سرکاری یونیورسٹیاں بھی ہیں, یہ بچے جب پڑھ کے نکلتے ہیں, خصوصاً جو ہماری نجی یونیورسٹیاں ہیں, تو آپ ان کو کہیں کسی جگہ پہ تو جاب نہیں ملتی. وہ دیکھتے ہی CV کہتے ہیں جی اچھا جی اس کو تو سائڈ پہ کر, چند ایک کر لیتے ہیں. اس ملک کے بچوں کا جہاں پہ نہ ٹیکنالوجی کے اوپر کام ہو رہا ہے, نہ تحقیق پہ کام ہو رہا ہے, نہ کہیں جدت پہ ہو رہا ہے, نہ آپ باہر کی دنیا کے کسی اس سے کوئی استفادہ کر رہے ہیں علم سے, تو ان بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ جب یہ ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر دیکھیں, ہم بڑا امریکہ مرد آباد کی ریلیاں نکالتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کو سب سے زیادہ جو فل برائٹ اسکالرشپ ہے نا وہ امریکہ دیتا ہے. آپ دیکھیں ان کے پروجیکٹ, آپ کے IER دیکھیں, پہلی بات. دوسری بات, میری ایک بچی نے فارم D کیا, ڈاکٹر آف فارمیسی کیا ایک درمیانے درجے کی یونیورسٹی سے, سرکاری یونیورسٹی. ایک نے پرائیویٹ سے کیا. پہلی والی کے پاس نالج زیادہ ہے, پرائیویٹ کے میں نے لاکھوں روپے فیس دی, وہ صبح کئی دفعہ 7 بجے جاتی ہے, رات 7 بجے آتی ہے. ایسا مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی پیٹرن تو بنا نہیں لے گی فارم D کرتے کرتے. یہ میں گھر کی ایگزامپل دے رہا ہوں. تماشا زیادہ ہے, ڈرامہ زیادہ ہے. قصور صرف سیاستدانوں کا نہیں, قصور صرف بیوروکریسی کا نہیں, پیرنٹس کا اور میرا اور آپ کا بھی قصور ہے, VCs کا بھی قصور ہے. یونیورسٹی میں اگلے دن میں PHEC کے چیئرمین سے بات کر رہا تھا, وہ مائنڈ کر کے کہتے ہیں سٹیک ہولڈرز ہے VC. میں نے کہا نہیں, آپ کی وساطت سے کہتا ہوں, یونیورسٹیوں کے اصل سٹیک ہولڈرز ہیں پروفیسرز, دوسرے نمبر پہ پیرنٹس, تیسرے نمبر پہ اسٹوڈنٹس. ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہ کہنا ہوگا کہ سوال اٹھائیں, مکھی پہ مکھی نہ مارے. ہمارے ہاں جو برین ہے وہ ڈرین ہو جاتا ہے, وہ باہر چلا جاتا ہے. فل برائٹ کا ریفرنس اس لیے دیا, اسی لیے تو لوگ آپ کو فل برائٹ دیتے ہیں نا, ٹیلنٹ ہے آپ میں. لیکن ہمارے ہاں کرپشن بہت ہے. پروفیسر جو ہیں ان کے پاس ایک امبریلا PTI کی, کسی نے پیپلز پارٹی کی, کسی نے PMLN کی امبریلا اٹھائی ہے. سو یونیورسٹیوں کو جب تک آپ انڈیپینڈنٹ نہیں کریں گے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پرائیویٹ یونیورسٹی ہے یا سرکاری یونیورسٹی ہے. فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ خریدنا کیا چاہتے ہیں. آپ 2 نمبری میں بیچ تو کچھ نہیں رہے. اگر خریدنے والا, لینے والا, طالب 1 نمبر ہے, دینے والا, استاد, ریسرچ کروانے والا 1 نمبر ہے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ چھت پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, آپ درخت کے سائے میں پڑھ رہے ہیں, یا آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل جیسے کلاس روم میں پڑھ رہے ہیں. فرق اس سے پڑتا ہے کہ کیا آپ کا ریسرچ ایٹیٹیوڈ ہے. اگر نہیں ہے تو سب افسانے. بہت شکریہ محمد مسعود صاحب آپ کا. اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ سے ان ایشوز کے اوپر گائے بگائے جو ہے وہ رہنمائی بھی لیتے رہیں, اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بتائیں آپ کے توسط سے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. تو اس کے ساتھ ہی جی میں صرف پروفیسر صاحب کی جو بات آخری ہے وہی اس سے حاصل غزل بھی ہے کہ سوال اٹھائیں. لیکن اس کے ساتھ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جب بچے سوال اٹھاتے ہیں تو وہ جو پروفیسر ہیں, وہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں, لیکچرار ہیں, وہ بچے کو کلاس سے باہر نکال دیتے ہیں. ان کے اوپر مختلف طرح کے ایلیگیشن لگائے جاتے ہیں. جس سوسائٹی میں, جس ایجوکیشن سسٹم میں, جہاں یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں BS BA MA کرنے والے بچے جو ہیں سوال نہ اٹھا سکیں, اس کا مستقبل کیا ہوگا, وہ کہاں جائیں گے؟ یہ سوال میں پیرنٹس کے اوپر بھی چھوڑتا ہوں, پروفیسرز کے اوپر بھی. ہماری یونیورسٹیاں کہاں کھڑی ہیں؟ کسی جگہ کے اوپر ہمارے بچوں کو اس طرح سے وہ مل نہیں رہا, مقام نہیں مل رہا. تو اس کے اوپر اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو آپ کو جدت کی طرف بھی جانا ہوگا, ٹیکنالوجی کی طرف بھی جانا ہوگا, ریسرچ کی طرف بھی جانا ہوگا. ادروائز پھر یہی ہے کہ یہ جو ہمارے نکڑوں پہ کھڑے ہوئے بچے ہیں, ہجوم کے ہجوم ہیں, کبھی خان کے جلسے میں یہ ایندھن بن رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی مذہبی جماعت کے بن رہے ہوتے ہیں, کبھی PTI کے بن رہے ہیں, کبھی نون لیگ کے. تو یہ بیچارے پھر ادھر ہی سارا اپنا جو ہے نا اپنی جوانیاں گال دیں گے, نہ ان کو وقت ملے گا, نہ کوئی کام کر سکیں گے. تو اس کے اوپر ہمیں سب کو سوچنا ہوگا اجتماعی طور پہ, کیونکہ ملک ایسے ہی نہیں ترقی کرتے. اس کے لیے بہرحال سوچنا ضروری ہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.